ابھی یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے اس کا ارادہ کیا ہے. یوسف ابھی باپ بے خبر ہے. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, دروازوں کو بند کر دیا. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ, اور کہا یوسف میں آ گئی ہوں, یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. حَيْتَ لَكَ, میرے اوپر سوار ہو جا, یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا بے ساختہ زبان سے نکل پڑا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. تیرے شوہر نے, میرے رب نے, تیرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کی ہے. میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تیرے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اس کی امانت میں خیانت ہوگی. میرے نوجوانوں, حضرت یوسف کے الفاظ کو یاد کر لو, حضرت یوسف کے الفاظ کو یاد کر لو. جب بھی کبھی ایسا موقع ہے تو یہ جملہ پڑھ لو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، معزز
सामईन, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशी प्यारी माओं और बहनों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सब को इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। बादहू क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुझे यकीन जानिए इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा, लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए और जो बातें हों हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि आपको पता है मेरा नंबर आखिरी है और वक्त भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आखिर में तकरीर करने का एक फ़ायदा बहुत बड़ा होता है, और वो ये होता है कि आखिर में जब तकरीर होती है तो टाइम की टेंशन नहीं रहती है कि भाई मेरे बाद भी किसी को बोलना है, फिर गाड़ी भी हमारी और सवारी भी हमारी। लेकिन कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द बातें ख़त्म की जाएं। मेरी तकरीर का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और उससे हमें और आपको क्या इबरतें और नसीहतें मिलती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा कुरान की एक सूरत के अंदर मौजूद है, जिसको सूरह यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो बहुत बेहतरीन किस्सा है, अहसनुल क़सस है, बहुत प्यारा किस्सा है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई कुरान के तो सारे किस्से प्यारे हैं, हजरत आदम का भी किस्सा बड़ा प्यारा है जो कुरान के अंदर है, हजरत इब्राहिम का किस्सा भी बड़ा प्यारा है जो कुरान के अंदर है, हजरत मूसा का किस्सा बड़ा प्यारा है, हजरत ईसा का किस्सा बड़ा प्यारा है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को यह क्यों कहा गया कि यह सबसे प्यारा है? देखिए, कुरान के अंदर जो और किस्से हैं वो पूरा किस्सा या पूरे नबी की जिंदगी किसी एक जगह जमा नहीं है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को देख लीजिए, थोड़ा इस पारे के अंदर है, थोड़ा आप चले जाइए तो आपको 8वें पारे में मिल जाएगा, थोड़ा सूरह बकरा के अंदर आपको मिल जाएगा, थोड़ा आपको 25वें पारे के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से हजरत ईसा का किस्सा थोड़ा इस पारे में मिल जाएगा, थोड़ा इस सूरत में मिल जाएगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही सूरत के अंदर है, और वो सूरत है सूरह यूसुफ। और सूरतों में नाम है लेकिन किस्सा किसी भी सूरत के अंदर नहीं है, सिर्फ इसी सूरत के अंदर अल्लाह ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। हजरत यूसुफ ये नबी हैं, पैगंबर हैं,
اور یوسف علیہ السلام کے جو باپ ہیں یہ بھی پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام کے جو دادا ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت یوسف کے جو پردادا ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف کے باپ کا نام یعقوب نبی ہیں، حضرت یوسف کے دادا کا نام اسحاق یہ نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کے والد یعنی حضرت یوسف کے پردادا کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بڑے شریف، ان کے باپ بھی شریف، ان کے دادا بھی شریف، اور ان کے پردادا بھی شریف۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام رہنے والے کہاں کے تھے؟ کچھ باتیں شروع میں ہو جائیں تاکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی نہیں ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مصر کے رہنے والے تھے، ان کا قصہ تو مصر کا قصہ ہے۔ نہیں، یوسف علیہ السلام مصر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کنعان کے رہنے والے تھے، جو مصر کے پاس ایک جگہ تھی۔ لیکن وہ کس طریقے سے کنعان سے مصر آئے اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، اور کس طریقے سے مصر کے حکمراں بنے، انشاءاللہ وہ واقعے کے اندر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رات میں خواب دیکھا، اور وہی خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور کیا خواب دیکھا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، آئے ابو جان میں نے دیکھا ہے آسمان کے اندر 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی ہے، رأیتهم لی ساجدین، آئے ابو میں نے دیکھا ہے وہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جو یوسف کے باپ ہے وہ کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آئے میرے بیٹے یوسف، تو نے یہ خواب میرے سامنے تو بیان کر دیا، تو نے یہ خواب مجھے تو بتا دیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لیکن اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چالے چلیں گے، وہ تیرے خلاف مکر کریں گے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ تھوڑا آپ لوگ بھی بول لیں تاکہ معلوم چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور تھے، 10 بھائی تو دوسری ماں سے تھے، اور ایک جو بھائی تھا جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی ماں کا بیٹا تھا، وہ سگا بھائی تھا، ماں جائی تھا، شقیق تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بنیامین۔ اور جو 10 بھائی اور تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی دل کڑھن رکھتے تھے، چڑھتے تھے، جلتے تھے حضرت یوسف سے۔ تبھی حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کیا؟ آئے میرے بیٹے، تو نے یہ خواب میرے سامنے بیان کر دیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تجھ سے جلن کریں گے، وہ تیرے خلاف تدبیریں لگائیں گے، چالے چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی شروعات دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ایک باپ کا
फरमा बरदार बेटा अपने बाप से बात कैसे कर रहा है, या बती, आए मेरे अब्बू जान, आए मेरे वालिद मुहतरम, आए मेरे वालिद साहब। इससे ये नुक्ता मालूम चला, जब बेटा अपने बाप से बात करे तो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मीठे अंदाज में, बहुत ज्यादा प्यारे अंदाज में, जिससे उसके बाप का दिल खुश हो जाए, जैसा हजरत यूसुफ कर रहे हैं। आए मेरे अब्बू जान, आए मेरे वालिद मोहतरम, मैंने रात में ख्वाब देखा है। जब औलाद, बेटा बेटी मां बाप से बात करे तो बड़े अच्छे अंदाज में बात करे। और एक नुक्ता यह भी मालूम चला कि जब वालिदैन भी अपने बच्चों से बात करे तो बड़े अच्छे अंदाज में। हजरत याकूब क्या कह रहे हैं, या बुनैया, आए मेरे बेटे, आए मेरे लाडले, आए मेरे बेटे। मालूम ये चला, अगर बेटा बाप की इज्जत कर रहा है तो बाप के ऊपर भी जरूरी है कि वो अपने बेटे पर शफकत करे, उसको चार लोगों के अंदर जलील ना करे। आज हमारे और आपके यहाँ क्या होता है, बाप कहता है ये तो उल्लू का पट्टा है, ये गधा है, ये कमबख्त है, ये बदबख्त है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ये बता रहा है कि बाप को चाहिए वो अपने बेटे से अच्छे तरीके से बात करे, और बेटे को चाहिए कि वो भी अच्छे तरीके से अपने बाप से बात करे। एक नुक्ता और मिला, वो क्या, जब बाप अपने बेटे को किसी काम से मना करे कि बेटा ये ना करो, तो वजह भी बताए कि मैं तुम्हें मना क्यों कर रहा हूं। हजरत याकूब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बेटा ला तक़्सुस रुया का, अपने भाइयों को मत बताना, साथ में वजह बताई, क्यों, फयकीदू लका कैदा, वजह यह है कि वो तेरे खिलाफ चाले चलेंगे। बाप को चाहिए जब अपने बेटे को किसी काम से मना करे तो उसकी वजह बताए। मैं तुम्हें क्यों लड़कों के साथ रहने के लिए मना कर रहा हूं, इसलिए कि वो शराब खेलने वाले, शराब पीने वाले हैं, वो जुआ खेलने वाले हैं। मैं तुम्हें वहां जाने से किस लिए मना कर रहा हूं, ये वजह है। मैं तुम्हें यहां आने से किस लिए मना कर रहा हूं, ये वजह है। तो बाप बताए बच्चों को कि उज्र ये है, मैं तुम्हें इसलिए यहां जाने से मना कर रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें इससे मिलने से मना कर रहा हूं। इससे एक नुक्ता और मालूम चला, और वो नुक्ता क्या है, अल्लाह ने आपको अगर कोई नेमत दी है तो आप उसको छुपा सकते हैं, किसी के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है। और मैं क्यों जाहिर करूं, क्यों बताऊं कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, मैं क्यों बताऊं मेरा कारोबार क्या है, मैं क्यों बताऊं मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। हो सकता है वो आपसे हसद करे, जैसे हजरत याकूब मना कर रहे हैं, क्या, आए मेरे बेटे ये ख्वाब मुझे तो बता दिया, लेकिन अपने भाइयों के सामने ये ख्वाब ना रखना। वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, आए मेरे बेटे अल्लाह ताला तुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म देने वाला है। अल्लाह ताला तुझे एक इल्म अता करेगा, तू ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, ओह लोगों देखो इस यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मौजूद है। सवाल करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं, इसमें बड़ी नसीहतें हैं, इसमें बड़ा सबक है, इसमें बड़ी इबरतें हैं। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबह इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई हैं वो बातें कर रहे हैं कि यूसुफ और उसका जो भाई है वो हमारे बाप को बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे बाप तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो उतनी मोहब्बत हमसे नहीं करते हैं। इन्न अबाना फी, मेरे बाप तो सरासर गुमराही के अंदर हैं। उक़्तुलू यूसुफ, ऐसा करो यूसुफ को कत्ल कर दो, ऐसा करो यूसुफ को मार दो। मेरे प्यारे भाइयों गौर कीजिए, हसद इतनी बुरी चीज है, एक दूसरे से हसद करना इतनी खतरनाक चीज है कि जो भाई भाई के कत्ल पर मजबूर कर देती है, भाई को भाई के खून का प्यासा बना देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कह रहे हैं उक़्तुलू यूसुफ, ऐसा करो यूसुफ को कत्ल कर दो। अब यतरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, या ऐसा करो यूसुफ को किसी मैदान के अंदर छोड़ देते हैं, यूसुफ को किसी मैदान के अंदर डाल देते हैं,
پھر ہمارے باپ کو ہماری طرف مائل ہو جانا ہے، پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان 10 بھائیوں میں سے کہتا ہے ایسا کرو یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس کے دل میں تھوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہمدردی تھی، یہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب، ایسا کرتے ہیں اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارہ، پھر ایک کوئی قافلہ آئے گا اور یوسف کو لے جائے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے، نہ یوسف کو قتل کیا جائے نہ یوسف کو کسی زمین میں چھوڑ دیا جائے، سب سے بہتر ہے کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دو، قافلے گزریں گے اور کوئی یوسف کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب یہ اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب کے پاس، اور کیا کہنے لگے؟ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آئے ابو آپ ایسا کریے، کل ہم پکنک کرنے جا رہے ہیں، کل ہم چھٹی کرنے جا رہے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے کھیل کود کریں گے مستی کریں گے، آئے ابو آپ ایسا کریں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، کھائے گا پیے گا موج مستی کرے گا، اس کا بھی من بہلے گا ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ حضرت یعقوب فرماتے نہیں، مجھے ڈرے کہیں ایسا نہ ہو تم کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ، دوڑ کرنے لگو، بھاگنے لگو، کھیلنے کودنے لگو اور میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا ہوں، میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آئے ابو ہم تو 10 ہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، اور 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے۔ آئے ابو ہم تو 10 ہیں، کتنے تھے وہ؟ 10 کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے؟ آئے ابو یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ بے فکر رہیے، نحن عصبہ، ہم 10 ہیں، اور اگر یوسف کو بھیڑیا کھا بھی جائے ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ابو آپ بے فکر رہے، یوسف کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو حضرت یعقوب نے بھی حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے تم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابھی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، دیکھیے عربی کے اندر جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنواں، اور کنواں گہرا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کنواں تو تھا، غیابہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا۔ بھئی کنواں تو اپنے آپ میں گہرا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ جو کنواں تھا وہ اور بھی زیادہ گہرا تھا، اور بھی زیادہ۔ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دیا، اور وہ کنواں بھی کوئی معمولی نہیں، بہت گہرا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اسی وقت اللہ یوسف کی طرف وہی فرماتا ہے، یوسف تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ جو تیرے بھائی تیرے خون کے پیاسے ہیں، تیرے جان کے دشمن ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ تیرے سامنے فقیر بن کر آئیں گے، تو امیر ہوگا، یہ گداگر ہوں گے، تو بادشاہ ہوگا۔ یوسف تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات میں یہ لڑکے دوڑے دوڑے حضرت یعقوب کے پاس گئے، رات میں گھر پہنچے اور کہنے لگے اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ آئے ابو ایک حادثہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ابو ہم کھیلنے لگے تھے، ہم کھیل رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اے اللہ یوسف، اے ابو جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔
وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور جو یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی اس میں ایک جھوٹا خون لگا کر کے، مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون اس قمیص کے اندر، کپڑے کے اندر لگا دیا اور اپنے باپ کے سامنے دکھایا کہ ابو یہ دیکھیے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یاد رکھیے دشمن کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی سراغ اپنے جھوٹ کا چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا ٹھیک ہے قمیص پہ خون تو لگا ہوا ہے لیکن قمیص پھٹی ہوئی، ظاہر سی بات ہے جب بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے گا تو قمیص تو کہیں نہ کہیں سے پھٹے گی۔ اگر دو لڑکے آپس میں لڑنے لگے، گریبان پکڑے گا، کوئی جیب پکڑے گا تو کوئی نہ کوئی دھاگا تو کھلے گا، کہیں نہ کہیں سے کپڑا چاک تو ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون تو لگا کر کے لے آئے، لیکن یعقوب علیہ السلام اتنے تو سمجھدار تھے کہ بھیڑیا کھائے گا اور کپڑا نہ پھٹا ہو۔ کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، اے میرے بچوں یہ تو تم نے ایک سازش رچی ہے لیکن اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں، فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے، اب تو صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یعقوب کر بھی کیا سکتے تھے لیکن اس بات کا بھی یقین تھا کہ یوسف مر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خواب دیکھا تھا جو کہا 11 ستارے چاند سورج، یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ مر نہیں سکتا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، اب صبر ہی بہتر ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا کہ جب مومن کو کوئی پریشانی آئے تو وہ کیا کرے، اس پریشانی پر صبر کرے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ۔ کبھی موقع ملے تو سورہ یوسف کو پڑھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے، یقین جانیے مزہ آ جائے گا۔ جتنا مزہ آپ کو سننے میں آ رہا ہے اگر آپ قرآن کا ترجمہ جانتے ہو اور جب کوئی پڑھنے والا آپ کے سامنے سورہ یوسف پڑھے تو آپ کا دل معطر ہو جائے، آپ کا قلب معطر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے، یہ اتنا پیارا قصہ ہے، آدمی پڑھتا رہے، سنتا رہے، آدمی ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ بس یہ باتیں چلتی رہے، ختم ہونے والی نہ ہو۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ۔ ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، اس قافلے کے ایک شخص نے پانی بھرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر اس ڈول کی رسی پکڑ لی اور وہ اوپر آ گئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، قال یا بشرا ھذا غلام، فرمایا یہ تو دیکھو کتنا حسین بچہ ملا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا سامان کے اندر چھپا دیا اور مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا گیا، مصر میں نیلام کر دیا گیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور قرآن کہتا ہے بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا گیا، بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا گیا۔ اور کس نے خریدا؟ مصر کا حکمران جس کا نام ریان ابن ولید ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس کا نام ریان ابن ولید تھا اور وہ مصر کا حکمراں تھا، مصر کا خزانچی تھا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، اس نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی کو دے دیا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی بیوی کا نام راعیل تھا۔ کیا نام تھا؟ کچھ نے کہا ہے کہ زلیخا تھا اور کچھ نے کہا ہے راعیل تھا، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ زلیخا ہے، تو میں یہاں جو نام لوں گا وہ زلیخا لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں جلدی آئے۔ اس نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا دے دیا، اور کہا میری بیوی دیکھو یہ لڑکا کتنا زیادہ خوبصورت ہے، تم اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرو، یہ بڑا ہو کر
کر کے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، ہم اس کو اپنا نام دے دیں گے، ہم اس کو اپنی اولاد اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے یوسف کے زمین قدموں کو ہم نے مصر میں جما دیا، اور ہم نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم دیا، ہم نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، یہ کہہ لیں 20 سال کے ہو گئے، 24 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا یا رائیل تھا، وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یوسف علیہ السلام پر دیوانی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوسف کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کتنی خوبصورتی، ایسا لگتا ہے کہ آدھی خوبصورتی دنیا میں بانٹ دیو اور آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دیو۔ لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بھائی ہمارے نبی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف کے پاس حسن تھا اور ہمارے نبی کے پاس جمال تھا۔ یوسف کے پاس حسین تھے، یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے۔ آپ کے پاس جمال تھا۔ کچھ عورتیں آئیں تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، اور میرے نبی کو اگر دیکھتی ہیں تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری نگاہ پیارے نبی کے چہرے پر ٹکتی نہیں تھی، ہم نظریں اٹھاتے تھے اور فوراً نبی کے حسن کو دیکھ کر اپنی نظروں کو نیچا کر لیا کرتے تھے۔ حسان ابن ثابت کا وہ شعر آپ سب نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی تعریف میں کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی، آئے میرے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہے، اور آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی ہے، اور آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ آپ تمام عیب سے پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ بھائی بڑے خوبصورت ہو سکتے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن کیا پتا آپ ناٹے ہو جائیں، تو ناٹا ہونا یہ بھی خوبصورتی نہیں ہے۔ صرف چہرے کی خوبصورتی، بھائی آپ کا رنگ ہو رہا ہے، ناک کھڑی ہے، آنکھیں بڑی ہیں، ہونٹ اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں۔ نہیں، آپ کا قد کیسا یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے پر لنگڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی خوبصورتی کے اندر نقص ہے۔ کوئی بڑا خوبصورت ہے پر گنجا ہے تو یہ بھی اس کی خوبصورتی کے اندر نقص ہے۔ کوئی ٹھیک ہے، لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، پیر بھی صحیح ہے، آنکھ خراب ہے، یہ اس کے اندر نقص ہے۔ میرے نبی کا حال یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے، کسی بھی طریقے کا نقص آپ کے اندر نہیں ہے، اور آپ کی خوبصورتی کا یہ حال ہے کہ آپ کا سینہ، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو نبی کی خوبصورتی پر پوری تقریر کی جائے گی۔ آپ کا سینہ بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ کے پیر بھی بڑے خوبصورت، آپ کے ہاتھ بڑے خوبصورت، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بڑی خوبصورت، آپ کی آنکھ کا کیا حال، آنکھ کے اوپر لگے ہوئے بالوں کا کیا حال، آپ کی گردن کا کیا حال، یہ ساری چیزیں، نبی کے چلنے کا انداز، نبی کے بیٹھنے کا انداز، نبی کے بولنے کا انداز، نبی کے کھانے کا انداز، یہ ساری چیزیں میرے پیارے بھائیوں خوبصورتی کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرت یوسف حسین تھے لیکن ہمارے نبی جمیل تھے، اور آپ کے اندر کسی طریقے کا کوئی نقص نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، ایک گھر کے اندر لے کر کے آ گئی، یا یہ کہہ لے کمرے کے اندر لے کر آ گئی،
وغلقت الابواب، اور قرآن کہتا اس نے دروازے بھی بند کیے. کس نے بند کیے؟ زلیخا نے اپنے ہاتھ سے دروازے بند کیے. ابھی یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے اس کا ارادہ کیا ہے. یوسف ابھی باپ بے خبر ہے. قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا. وقالت حیت لک، اور کہا یوسف میں آ گئی ہوں، یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. حیت لک، میرے اوپر سوار ہو جا. یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا بے ساختہ زبان سے نکل پڑا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. تیرے شوہر نے، میرے رب نے، تیرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی ہے. میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تیرے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اس کی امانت میں خیانت ہوگی. میرے نوجوانوں، حضرت یوسف کے الفاظ کو یاد کر لو، حضرت یوسف کے الفاظ کو یاد کر لو. جب بھی کبھی ایسا موقع ہے تو یہ جملہ پڑھ لو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، صرف یوسف ہے اور زلیخا ہے. ایسا نہیں کہ زلیخا بھی کوئی معمولی عورت ہو، عزیز مصر کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی حسین جمیل ہے. اور یوسف ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. زبان سے نکلتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس سے معلوم یہ چلا ایک مومن کو، ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرتا رہے. آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ نوجوان موبائلوں میں لگا ہوا ہے، اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، اگر آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب کچھ دیکھنے والی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرے شوہر نے کبھی کوئی میرے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کیا، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں. اور بھاگ لیے. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، فوراً وہاں سے بھاگ گئے. اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم چلا اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے، کہیں کوئی بدکاری ہو رہی ہے اور آپ کو ڈرے کہیں میں بھی یہ گناہ نہ کرنے لگوں تو آپ وہاں سے فوراً بھاگ جائیے. جیسے یوسف علیہ السلام بھاگ گئے، دوڑ رہے، بھاگ رہے، پیچھے زلیخا بھی دوڑ رہی ہے اور یوسف کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، یوسف کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. حضرت یوسف کا کرتا پکڑتی ہے اور پیچھے سے ان کا کرتا پھٹ جاتا ہے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے زلیخا کا شوہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے. زلیخا کا شوہر دروازے پر ہے. اب دیکھیے عورتیں اپنی چال کس طریقے سے چلتی ہیں، کیسے بدل جاتی ہیں. کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم. آئے میرے شوہر، اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ کسی غلط کام کا ارادہ کرے تو بتا اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. الا ان يسجن، یا تو اس کو جیل میں ڈال دو، او عذاب الیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس نے چال بدل دی. جو تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے اس کا انجام یا تو جیل ہے یا پھر کوئی دردناک سزا ہے جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یہی میری طرف دوڑ رہی تھی، یہی مجھے زنا کی دعوت دے رہی تھی. ایک شخص تھا، اس نے کہا ایسا کرو، نہ یوسف کو ابھی جھوٹا کہو نہ زلیخا کو ابھی سچا جھوٹا کہو، ایسا کرو قمیض دیکھو، قمیض دیکھو. او عذاب علیم.
قال هي راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے اور زلیخا سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف تو بڑا شریف ہے، نیک ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ تیری بیوی گنہگار ہے. تیری قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اور جب یوسف کی قمیص دیکھی گئی، قرآن کہتا ہے قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. عزیز مصر کہتا ہے ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کا فتنہ ہے، یہ تم عورتوں کی چالیں، اور تمہاری چالیں تو بہت خطرناک ہیں. یوسف سچا ہے، غلطی تمہاری ہے. لیکن وہ عزیز مصر چاہتا تھا میری بدنامی بھی نہ ہو. وہ کہنے لگا یوسف سے یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف ایسا کرو معاملے کو رفع دفع کرو. یوسف دیکھو عزت کا سوال ہے، کسی کو بتانا نہیں بھائی. بہت جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ تو حکمراں تھا. اگر یہ بات معلوم چل جائے کہ بھائی اس کی بیوی نے ایسا کیا ہے تو بڑی رسوائی ہے، اس کی بدنام زمانہ بن جائے گا. یوسف وارض عن ھذا، اے یوسف رفع دفع کرو، کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بے عزتی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میری یہاں پر عزت نہیں ہے، ورنہ آج بہت زیادہ بے عزت ہو جاتا. میری عزت نہیں ہے اسی لیے بے عزت ہو جاتا. تو بے عزت ہونے کے لیے عزت ہونا ضروری ہے. اس کی تو عزت تھی. کہا یوسف یہ بات کسی کو نہ بتانا. یوسف اعرض عن ھذا، رفع دفع کرو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے آئے زلیخا اس سے معافی مانگ. واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، گنہگار تو ہی تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں، پورے مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، ایک غلام کی دیوانی ہو گئی ہے. ساری عورتوں میں یہ چرچا ہو گئی، زلیخا ایک غلام کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے. عورتیں زلیخا کے بارے میں باتیں کرنے لگی، اسے غلامی ملا تھا، اسے اپنے غلامی ملا تھا. ارے مصر کے اندر تو بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں، یہ غلام پر ہی فریفتہ ہونا تھی. جب یہ باتیں زلیخا کو معلوم چلی تو اس نے انتقام لینے کے لیے، یا یہ کہہ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے، مصر کی ساری بڑی بڑی عورتوں کو بلایا جو امیر تھی، جو اونچے گھرانوں کی تھی. ساری عورتوں کی دعوت کی، ساری عورتوں کو بلایا. اور کھانے میں کیا ہے؟ پھل رکھ دیے جو چھری سے کاٹے جائیں اور چھریاں رکھ دیں. پھل رکھ دیے اور چھریاں رکھ دیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ساری عورتیں جمع ہو گئیں، چھری رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں. عورتوں نے پھلوں کو اٹھایا، چھری سے کاٹنے لگی، اور اسی دوران حضرت یوسف کو ان عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا. حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی ہے چھریوں سے، اور نگاہیں یوسف پر ہے. اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی، اپنی انگلیاں کاٹ لی. اور یوسف کو دیکھ کر کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا
बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ओह कितना हसीन लड़का है, कितना खूबसूरत लड़का है, ये इंसान तो नहीं हो सकता है, इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता है, इतना खूबसूरत तो इंसान नहीं हो सकता है। अब देखा, अरे ये तो उंगलियों से खून निकल रहा है, उंगलियां कट गई हैं। अब जुलेखा कहती है जब तुम यूसुफ को एक निगाह में देखकर भी अपने आप को रोक ना सकी तो मुझे सोचो, यूसुफ मेरी नजरों के सामने पला बड़ा है तो मैंने कैसे कंट्रोल किया होगा। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सी फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकून मिनस साग़िरीन। अभी सिर्फ और सिर्फ जुलेखा दीवानी थी, अब जिन जिन ने देखा वो सारी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई। और जुलेखा कहती है अब यूसुफ को जो कहा जा रहा है वो तो करना पड़ेगा, और अगर यूसुफ ने वो नहीं किया इसके सामने फिर दो ही रास्ते हैं, या तो ये जेल में जाएगा या फिर इसको इतना जलील किया जाएगा। हजरत यूसुफ ने जब ये मामला देखा कि मिस्र की औरतें उन पर दीवानी हैं, मिस्र की औरतें फरेबता है, हजरत यूसुफ के लिए बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला। और वो क्या, किस तरीके से अपने नफ्स की हिफाजत की जाए और अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए। जनाब ये ईमान होना चाहिए, जनाब ये अल्लाह का डर होना चाहिए। यहां हम और आप परेशान रहते हैं कि भाई हमारी इनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है, हमारा मोहतरमा से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, तदबीरें लग रही हैं, महीनों गुजर जा रहे हैं, साल गुजर जा रहे हैं, यहां दीवानी है सारी हजरत यूसुफ पर, और हजरत यूसुफ अपने आप को बचा रहे हैं। बड़ा डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके फरेब के अंदर आ जाऊं। हजरत यूसुफ सोचते हैं अगर इनसे बचने का तरीका जेल है तो मुझे जेल ही सही। अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। आय अल्लाह, अगर इनसे बचने का तरीका जेल है तो मुझे जेल ही दे दे, वरना मैं तो गुनहगार हो जाऊंगा, खताकार हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है यूसुफ ने मुझसे दुआ फरमाई, फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्न। अल्लाह ताला ने फौरन दुआ को कबूल भी फरमा लिया और यूसुफ को औरतों के फितने से बचा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, इससे एक नुक्ता यह भी मिलता है, अगर एक मोमिन, एक मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फस्तजाबा फा, यानी हमने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ को कबूल फरमाने में ताखीर नहीं की। जब सच्चे दिल से कोई अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता हूं। सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे। हजरत यूसुफ को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वलबिथा फिस्सिजनी बिदअ सिनीन, और हजरत यूसुफ साल उस जेल के अंदर रहते हैं। बिद का मतलब होता है बा वाद ऐन, बिद का मतलब होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। अब कुरान कहता है बिदअ सिनीन, हो सकता है कि 3 साल भी जेल के अंदर रहे हों, या 4 साल रहे हों, या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, और कुछ लिखने वालों ने लिखा है कि 12 साल भी रहे हैं, और कुछ ने लिखा है कि 13 साल भी जेल के अंदर रहे। अब देखिए जेल के अंदर आ गए। अल्लाह की कसम बयान कर रहा हूं, कुरान पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि रूह खुशबूदार हो रही है। कुरान पढ़िए, मजा आ जाए। आपको कुरान का तर्जुमा आता है, इंसान कुरान पढ़े उसकी रूह कांप जाए। अब देखिए क्या होता है। वदखल मअहु सिजन फतयान, जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर डाले गए उसी दिन 2 नौजवान भी जेल के अंदर डाले गए। वदखल मअहु सिजन फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु खमरा
وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ۔ وہ دو نوجوان حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے بھلے آدمی ہے، نیک آدمی، ہم تجھے بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، تو بڑا نیک لگ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جیل کے اندر بھی مومن نظر آتا ہے، ایک مسلمان بھیڑ کے اندر بھی مسلمان نظر آتا ہے، ایک نیک آدمی جہاں بھی ہو دور سے نظر آتا ہے کہ بھئی یہ نیک ہے، بڑا دیندار، بڑا اچھا آدمی ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف نظر آ رہا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کہا ہم تمہیں بڑا شریف مان رہے ہیں، ہم نے آج رات خواب دیکھا ہے اور آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ ایک خواب بیان کرتا ہے انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی، دوسرا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں نے اپنے سر پر ایک بلی سی تشتری اٹھائی ہوئی ہے جس میں روٹیاں رکھی ہیں، تاکل الطیر من، اور پرندے اس تشتری سے روٹیاں نوچ کر کے لے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ پہلے ان لڑکوں کے بارے میں سن لیں کہ لڑکے کون تھے۔ تھوڑی طبیعت ناساز ہے، جو زکام وغیرہ نزلے کی شکایت ہے، تو یہ نوجوان، ایک نوجوان جو تھا وہ بادشاہ کا شراب پلانے والا تھا، بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ خباز تھا، بادشاہ کے لیے روٹی بنایا کرتا تھا۔ تو کسی جرم کی وجہ سے یہ لوگ جیل کے اندر ڈال دیے گئے، اور انہوں نے خواب دیکھا، حضرت یوسف کو بتایا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، ٹھیک ہے میں خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، تھوڑا سا انتظار کر لو، ہاں کھانا آنے سے پہلے، کھانا حاضر ہونے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب کچھ دیر کے بعد حضرت یوسف کے پاس وہ لڑکے آئے، حضرت یوسف انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے توحید کا سبق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آئے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ ایک رب جو بہت زیادہ طاقتور ہے، ایک اللہ جو بہت زیادہ پاورفل ہے وہ بہتر ہے، یا کئی چھوٹے چھوٹے متفرق خدا بہتر ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا زیادہ بہتر ہے، ایک اللہ زیادہ بہتر ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جو بہت زیادہ شکتیشالی ہے۔ حضرت یوسف انہیں توحید کا سبق دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، پھر خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، یوسف اس کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم پہلے جو کام کیا کرتے تھے، جو تمہاری ڈیوٹی تھی، تم اسی ڈیوٹی پر مکلف کر دیے جاؤ گے، یعنی تم بادشاہ کو پھر سے شراب پلاؤ گے۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ تشتری پر روٹیاں اور پرندے روٹیاں لے جا رہے ہیں، فرمایا فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں کچھ دن کے بعد سولی دے دی جائے گی اور پرندے تیری لاش کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے اور تیری اسی حال میں موت آ جائے گی۔ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ وقال الذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، اور جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اس سے حضرت یوسف فرماتے ہیں جب تمہیں جیل سے نکال دیا جائے اور تم اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو میرا ذکر بادشاہ سے ضرور کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، قرآن کہتا
शैतान ने उसको भुला दिया, वो भूल गया, जेल से निकल गया, रिहा हो गया, लेकिन बादशाह से हजरत यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। साल गुजर गए, 3 साल या कह ले 5-9 साल गुजर गए। बादशाह ने ख्वाब देखा रात में, और ख्वाब क्या देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही है। 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और 7 बालियां खुश्क हैं और 7 बालियां सरोशादाब हैं। बादशाह उड़ता है रात में, ये कैसा ख्वाब था? सारे दरबार में लोगों को जमा किया, जो उसके मुशीर थे, जो उसके आलिम थे, या जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे। और बादशाह ने कहा मैंने रात में ख्वाब देखा है, 7 बकरातिन सिमानी, 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है। 7 सुंबुलातिन खुद, और 7 जो बालियां हैं वो तरोताजा हैं, और 7 बालियां खुश्क हैं। मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। वो कहने लगे कालू अफ़गात व अहलाम, आए बादशाह ये तोड़ते हुए ख्वाब हैं, इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती है, ये ख्वाब बिला ताबीर होते हैं, इन ख्वाबों की कोई असल हकीकत नहीं होती है, इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती है। वो जो जेल से रिहा कर दिया गया था और जिससे हजरत यूसुफ ने कहा था बादशाह से मेरा जिक्र कर देना, अब उसे याद आया और वो बादशाह से कहता है आओ बादशाह, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं आपको ख्वाब की ताबीर मालूम करके बताऊं, अगर आप मुझे मोहलत दे। कहा ठीक है मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। ये जाता है हजरत यूसुफ के पास पहुंचता है और कहता है यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, आए प्यारे यूसुफ, आए सच्चे यूसुफ, ख्वाब की ताबीर बताइए। आज रात बादशाह ने ख्वाब देखा है और ख्वाब में ये देखा है 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, 7 बालियां खुश्क है, 7 बालियां तरोताजा है। इस ख्वाब की ताबीर बताइए। हजरत यूसुफ क्या प्यारी ख्वाब की ताबीर बताते हैं। हजरत यूसुफ कहते हैं इस ख्वाब का मतलब ये जो 7 साल आने वाले हैं, आए मिस्र के लोगों, तुम इन 7 सालों में बहुत ज्यादा गल्ला उगाओगे, बहुत ज्यादा पैदावार होगी, बहुत ज्यादा बारिश नाजिल होगी, लेकिन इन 7 सालों के बाद जो 7 साल आएंगे उसमें कहत पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, गल्ला नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा। और फिर जो उसके बाद 7 साल आए, फिर जो उसके बाद साल आएंगे बहुत ज्यादा बारिश होगी और तुम बहुत ज्यादा शराब निचोड़ोगे। ये जो 7 साल आने वाले हैं, इन 7 सालों में बारिश होगी, तुम खूब गल्ला उगाओगे, लेकिन जो उसके बाद 7 साल आने वाले हैं वो कहत के साल होंगे, उसमें बारिश नहीं होगी, गल्ला नहीं होगा। लेकिन काम करना, जो गल्ला तुम तोड़ो तो उनको बालियों समेत स्टोर करना, बालियों समेत, और जितना तुम्हारी जरूरत हो खाने की उतना ले लेना और बाकी सारा स्टोर कर देना, बाकी सारा स्टोर कर देना और जितनी जरूरत हो उतना ले लेना। भाई जुकाम सबको हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मुझे ही हुआ है, किसी को भी जुकाम हो सकता है, और है भी कितने तो सूसू कर ही रहे हैं सामने बैठ के। अब ये बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा बादशाह मैं आपकी ख्वाब की ताबीर लेकर के आ गया, आपके ख्वाब की ताबीर ये। उसने पूरी ख्वाब की ताबीर बता दी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये ख्वाब की ताबीर और इतनी उम्दा ताबीर तुम्हें किसने बताई? कहा एक यूसुफ नाम का शख्स है, जेल के अंदर कैद है, जब मैं था तब वो था और उसी ने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई थी। बादशाह कहता है जाओ यूसुफ को लेकर के आओ। ये यूसुफ के पास पहुंचे, हजरत यूसुफ फरमाते हैं मैं ऐसे नहीं आऊंगा, पहले उन औरतों
से मेरे बारे में पूछो, उन औरतों से सवाल करो। बादशाह ने उन औरतों को जमा किया, फरमाया बता यूसुफ का क्या मामला था। सारी औरतें कहने लगी हमने यूसुफ को गलत नहीं पाया, यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं थी, यूसुफ के अंदर कोई खामी नहीं थी। अब तो जुलेखा भी कहने लगी ये जो यूसुफ की तरफ मैंने इरादा किया था, यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं। जब हजरत यूसुफ की पाकी का पूरा ऐलान हो गया, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा किया जा रहा है। आए बादशाह के दरबार में, बादशाह समझ गया यूसुफ कोई मामूली आदमी नहीं है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा सूझबूझ का आदमी है। कहने लगा यूसुफ मैं तुम्हें कोई काम देना चाहता हूं, कोई ओहदा देना चाहता हूं, बताइए आप कौन सा ओहदा लेना पसंद करेंगे। हजरत यूसुफ कहते हैं देखिए मैं अजीज मिस्र के साथ रहा हूं, वजीर खजाना था वो, तो ये जो पैदावार का मामला है, गल्ले वगैरह का जो मामला है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं। अगर आप मुझे कोई ओहदा देना ही चाहते हैं तो मुझे आप अजीज मिस्र का ओहदा दे दें, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा इल्म रखता हूं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र का ओहदा दे दिया गया। जिंदगियां बदलती कैसे हैं, जिंदगियों के अंदर चेंजिंग कैसे आती है, तब्दीली। सोचिए भाई कत्ल करना चाह रहे हैं, भाई मारना चाह रहे हैं, कुएं में फेंक दिया, मिस्र आ गए, बेच दिए गए, एक आदमी ने खरीद लिया, गुलाम बनाया, औरत ने जिना का इरादा किया, सजा जेल, और अब हुक्मरान बने, बादशाह बने। जिंदगियां बदल कैसे जाएं। आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं है, कब खुशहाल बन जाए आप नहीं जानते, आपको मालूम नहीं है। ये अल्लाह की तदबीरें हैं, वो जानता है कब किसके साथ क्या होने वाला है। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान हैं, अजीज मिस्र हैं। 7 साल तो गुजर गए, खूब बारिश हुई और खूब गल्ला जमा किया। अब जो 7 साल आए, जो 7 साल आए, इसमें बारिश नहीं हो रही है, हर तरफ कहत पड़ा हुआ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक गल्ला रखा हुआ था। लोग मिस्र में गल्ला लेने के लिए आ रहे हैं कि गल्ला कहीं नहीं है, सिर्फ मिस्र के अंदर है। हजरत यूसुफ के माँ बाप जहां रहा करते थे, उनके जो भाई कनान रहा करते थे, वहां पर भी कहत साली पड़ी हुई है, और वो भी गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में आए, फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। जब ये 10 भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए, हजरत यूसुफ इन 10 भाइयों को पहचान गए, वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन ये 10 भाई यूसुफ को पहचान ना सके। यूसुफ तो पहचान गए, लेकिन ये 10 भाई यूसुफ को ना पहचान सके। यूसुफ ने पहचान लिया, उन भाइयों को गल्ला दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दावत पर बुलाया। अभी उन्हें मालूम नहीं है अजीज़े मिस्र कोई और नहीं हमारा भाई है, पता नहीं है। हजरत यूसुफ के साथ खाना तनावुल कर रहे हैं। हजरत यूसुफ उनकी और जानकारी लेते हैं, बताओ तुम्हारे कितने भाई हैं, बाप का क्या नाम है, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। फरमाया आए अजीज़े मिस्र हम कनान के रहने वाले हैं, याकूब पैगंबर के बेटे हैं, और आए अजीज़े मिस्र हम 11 भाई हैं। अरे तुम तो 10 आए हो, एक है हमारे अब्बू के पास रहता है, वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा उससे उनसियत रखते, प्यार रखते हैं, वो उनके पास रहता है। हजरत यूसुफ कहते हैं ठीक है अब तो तुम आ गए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गल्ला भी नाप करके देता हूं, लेकिन जब अगले बार गल्ला लेने के लिए आना तो साथ में उस भाई को भी लेकर के आना जिसको तुम छोड़ करके आए हो। अभी तो आ गए, मैं गल्ला भी दे रहा हूं, लेकिन जब अगली बार आना तो उस भाई को जरूर लेकर के आना, उसको भी मिल जाएगा। और एक गुलाम को हुक्म दिया, इन्होंने जो पैसा दिया है गल्ले का, ये पैसा इनके सामान में छुपा दो, आगे आने के लिए पैसे ना हो तो कम से कम यही पैसे लेकर के आ जाएंगे। ये गए, और हजरत याकूब क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतने दीवाने थे कि हजरत याकूब बिन यमीन को अपने आप से अलग नहीं करते थे। ये भाई कहते हैं आए अब्बू जान, आए हजरत याकूब से कहते हैं कि बादशाह ने ये कहा है, अजीज मिस्र ने ये कहा है
جب اگلی بار آؤ تو ہم بنیامین کو ساتھ میں لے کر کے آئیں. آئے ابو آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا. حضرت یعقوب نے انکار کر دیا, نہیں, تم یوسف کو لے جا چکے ہو اور نہ جانے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, میں دوبارہ یہ رزق نہیں لے سکتا ہوں. کہا ابو ہم پر اعتبار کیجیے, بھروسہ کیجیے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین, اس کو لے کر کے آ گئے مصر میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دعوت کی اور ٹھہرایا. 10 بھائی 5 کمروں کے اندر آ گئے, دو بھائی ایک کمرے کے اندر. اس طریقے سے 10 بھائی 5 کمروں کے اندر. اب جو بنیامین تھا, یہ مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے اور سارا معاملہ اپنے اس سگے بھائی کو بتایا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا ہوا, کیسے بھائیوں نے جیل میں ڈالا, کنویں میں ڈالا, پھر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے اور پھر جیل چلے گئے, پھر کیسے عزیز مصر بنے. اور کہا کہ میرے بھائی میں تمہیں مصر کے اندر روکنا چاہتا ہوں, تم میرے پاس رکو اور ان کو جانے دو. اور کہا میں صبح ایک چال چلنے والا ہوں, بس تم دیکھتے رہنا میں کیا کرنے والا ہوں. کہا ٹھیک ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے سامان کو تیار کر لیا, غلہ لیا, اپنی اپنی سواریوں پر ڈال لیا. ایک پیالہ حضرت یوسف کے حکم پر ان کے سامان میں چھپا دیا گیا, جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین. یہ سارے اپنے قافلے اپنے سامان کو لے کر کے جا رہے ہیں. وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. اسی وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, آؤ قافلے کے لوگوں رک جاؤ, إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ, تم لوگ چور ہو, تم نے چوری کی ہے. کیسی چوری؟ کہا بادشاہ کا ایک پیالہ ہے جس میں سونے چاندی ہیرے لگے ہوئے ہیں, اور وہ پیالہ چوری ہو گیا ہے اور ہمیں یہ شک ہے یہ پیالہ تمہیں لوگوں نے چرایا ہے. بھئی ہم چوری کیوں کریں گے, ہم تو نبی کے بیٹے ہیں, شریف خاندان کے ہیں, ہم چوری نہیں کر سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, چوری نہیں کی تو سامان تلاش کرنے دو. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر سامان نکل آیا تو کہا ٹھیک ہے, اگر پیالہ نکل آیا جس کے سامان سے نکلا ہے تو وہی اس کا غلام بن جائے گا, وہ اپنا غلام بنا لے اس کو. سامان کی تلاشی ہونے لگی اور اخیر میں سب سے لاسٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا اس کا بیگ کھولا گیا, اس کا سامان کھولا گیا اور پیالہ اس کے سامان میں مل گیا. کہا ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا غلام ہے. تم نے کہا تھا جس کے سامان میں پیالہ مل جائے وہ اس کا غلام ہے. کہا عزیز مصر آپ ایسا کریں, فخذ احدنا مکانا, ہم 10 میں سے کسی ایک کو لے لیں پر اس کو ہرگز نہ رکھیں. اے عزیز مصر اپنے ابو سے بڑے وعدے کر کر کے آئے ہیں, وہ بھیج کر رہے تھے ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا, ہمارا باپ بڑا بڈھا ہو گیا ہے, بڑا کمزور ہو گیا ہے, اپنے بیٹے کے غم میں آپ ایسا کریں اس کی جگہ ہمیں لے لیں اور اس کو لوٹا دیں. حضرت یوسف کہتے ہیں نہیں, جس کے سامان میں پیالہ ملا ہے جو مجرم ہے وہی اسی کو سزا ملے گی, غلام وہی بنے گا. جاؤ یہ میرا آج سے غلام ہے. اب یہ گئے حضرت یعقوب کے پاس. حضرت یعقوب نے لڑکوں کو دیکھا مگر بنیامین نظر نہیں آیا. کہا میرے بیٹو بنیامین کو کہاں چھوڑ کر کے آ گئے ہو؟ فرمایا آیا ابو آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی, آیا ابو آپ کے بیٹے نے بادشاہ کا پیالہ چرایا تھا, چوری کر لی تھی, اور اسی چوری کی سزا میں بادشاہ نے اسے غلام بنا لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سال پرانا منظر یاد آتا ہے جب یہ بھائی حضرت یوسف کو لے کر کے گئے تھے, مگر آئے تو یوسف ساتھ میں نہ تھے
اور کہہ رہے تھے ابو یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آج کہہ رہے ہیں آئے ابو بادشاہ نے اس کو غلام بنا لیا۔ یعقوب کو یوسف کی ایسی یاد آئی، کہنے لگے یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف تیرے غم کا کیا کہنا۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اتنا روئے اتنا روئے، حضرت یعقوب اندھے ہو گئے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ بڑے کمزور ہو گئے، بڑے دبلے پتلے ہو گئے۔ بیٹے کہتے ہیں آئے ابو آج بھی آپ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، کہیں یوسف کے غم میں دیوانے نہ ہو جائیے گا، کہیں آپ یوسف کے غم میں پاگل نہ ہو جائیے گا، آپ آج بھی یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آئے میرے بیٹوں میں اپنی شکایت اپنی فریاد اپنے رب سے کر رہا ہوں، میں اپنے غم اپنے رب کو بتا رہا ہوں۔ آئے میرے بیٹوں جاؤ عزیز مصر کے پاس، اس سے منت کرو سماجت کرو، میرے بیٹے کو چھوڑ دے، میرے بیٹے کو رہا کر دے۔ آئے میرے بیٹو جاؤ اس سے کہو میں بنیامین کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں، وہی تو میرے جینے کا سہارا ہے، تم نے یوسف کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا، اب میرے بیٹوں کو بھی مصر چھوڑ کر کے آ گئے، جاؤ مصر چلے جاؤ، بادشاہ کے سامنے گڑگڑا لو رو لو، اور میرے لخت جگر کو لے آؤ، بنیامین کو لے آؤ۔ یہ پھر مصر جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آئے عزیز مصر، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہم یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کے بیٹے ہیں۔ وہ باپ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہو گیا ہے، آئے عزیز مصر ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، ہمارے بھائی کو واپس فرما دیجئے، ہمارے بھائی کو لوٹا دیجئے، ہمارے بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے لیے غلے کا انتظام فرما دیجئے، ہمارے لیے غلے کا بندوبست فرما دیجئے، اور ہمارے بھائی کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذ انتم جاهلون، نوجوانوں آئے لوگوں، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ بھائی بڑے پریشان، یہ اسے کیسے پتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، یہ کیسے جانتا ہے؟ تھوڑا سا احساس ہوا، شکل دیکھی، تھوڑا سا لگا اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ کیا پیارا انداز ہے قرآن کا، یہ کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو یہ نہ سوچنا کہ میں آج مصر کا بادشاہ ہوں اور میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، نہیں، آج میں تمہیں آج میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دیا۔ اور یہ پھر سارے بھائی، حضرت یوسف، ان کے ماں باپ، یہ سارے لوگ مصر کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ جو بنی اسرائیل مصر کے اندر تھے، جو فرعون سے بھاگے تھے، یہ سب انہی کی اولاد تھی۔ کس کے؟
یہ سب انہی کی اولاد تھے، ان کے جو 12 بھائی ہیں اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کے بیٹے، اور یہ 12 تھے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو پورا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہم سب کو بہت سبق ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو۔ اللہ کب ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، کب اللہ ہماری پریشانیوں کو آسان بنا دے، کب اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے کا ڈر ہو، اور ماں باپ کا عزت و احترام ہو۔ بہت سی چیزیں ہم سب کو اس واقعے کے اندر ملتی ہیں۔ سوال کرنے والوں کی بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مضبوط کر دے۔ جن لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، جتنے بھی لوگ مقامی جمعیت اہل حدیث لہتا اور اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بڑے بھائی غفران رحمانی صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر حاضر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔